अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिहिन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गम गुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब दाना-ए ग़ुयूब मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मरतबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में दरूद व सलाम का तोहफ़ा बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मरतबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सबको शहंशाह हफ्ते अक़लीम सैयदना बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अपने इस वली कामिल, इस वली के सदक़ा तुफ़ैल अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना दे, मुश्किलें आसान फरमा दे और हमें अल्लाह का अच्छा बंदा, अल्लाह के हबीब का अच्छा उम्मती बना दे। तो आइए हम इस पे कुछ बातें करें, कुछ गुफ्तगू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को कलिमतुल हक़ हमारी ज़ुबान पर जारी फरमाए। कहाँ वो और कहाँ हम अदना, हमारी औकात क्या बिसात क्या। अल्लाह से दुआ है और अल्लाह ही इल्म अता करने वाला है। अल्लाह हक़ जारी फरमाए। मुत्तक़ी और पारसा को कसरे जन्नत दे दिया, मुत्तक़ी और पारसा को कसरे जन्नत दे दिया, मस्त सरवर को दिया अल्लाह ने रोज़ा तेरा। आपके मुरीदों में सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ा मुक़द्दस नाम है, बड़ा मुक़द्दस मकाम है। आपने अपने दीवान में बाबा ताजुद्दीन की शान में बड़े अच्छे अच्छे अशआर लिखे हैं। इसमें ये फरमाते हैं कि मुत्तक़ी और फारसा को, इसको हम डिटेल करें बाद में। पहले कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाता है वलियों के बारे में। अल्लाह के वली यानी अल्लाह के दोस्त, और अल्लाह के वली यानी अल्लाह के कौन? दोस्त। और दोस्त वो होते हैं जो कुछ राज व न्याज की बात होती है वो दोस्तों से होती है।
اور دوستوں کی بات مانی جاتی ہے. تو آئیے ہم پہلے حدیث مبارکہ سے سمجھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہم سمجھیں اس کے پہلے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا رب قدیر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف، نہ آخرت میں انہیں کوئی غم. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. تو کیا بے شک اللہ کا کلام تو حق ہے، سچ ہے، لیکن کیا اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں؟ کوئی خوف نہیں ہے انہیں؟ خوف ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے مخلوق سے، جو خالق سے ڈرتا ہے اسے مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مخلوق سے پھر نہیں ڈرتا. اور جب ڈرتا کیوں نہیں؟ کیونکہ غلط کام کرتا نہیں ہے. اللہ سے وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے کوئی خوف نہیں اور غم نہیں. کیوں؟ حشر کے دن کی رسوائیوں کا اسے خوف نہیں. حشر کے دن کی رسوائی کا اسے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے. اسے جنت کی بشارت اس کے لیے پہلے سے ہے. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اور انہوں نے زندگی کو ایک معیاری زندگی جی کے ایک آئیڈیل لائف. اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے سمجھے کہ ہمارے آقا مدنی آقا سونی آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اللہ کا ولی وہ کہلاتا ہے. اب اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں نا، تو پھر کمپیریزن کیسے کریں گے؟ اور اللہ کا کمپیئر تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور اللہ تو جسم سے پاک ہے نا. وہ جسم سے، چہرے سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، ناک سے، یہ تمام جسم سے اللہ پاک ہے. اللہ نور السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان کا نور ہے. پھر اس سے ایک اللہ کے دوست کا کمپیریزن کیسا؟ کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پھر کیسا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی زندگی ایک ایگزامپل والی زندگی ہوتی ہے. وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پاک کے ہر لفظ کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کو خوف اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کی نمازوں کو وہ ایک امانت سمجھتا ہے اللہ کی. اور اس طریقے سے جب اللہ کی نماز ادا کرتا ہے اور سارے ارکان زندگی کی، جو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمام لوگوں سے جو لین دین، سارے رشتے ناطے نبھانا، اپنے والدین کے حق نبھانا، اپنی بیوی بچوں کے حق نبھانا، اپنے آس پاس والوں کے حق نبھانا، اور یہ سب سوچ کے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو غلط کام کرتا نہیں ہے، کسی کے حق میں حق تلفی کرتا نہیں ہے، کسی کی شان میں گستاخیاں کرتا نہیں ہے، کسی کی دل آزاریاں کرتا نہیں ہے. اور وہ ہمہ وقت اس ڈر میں ہوتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا رب نہ روٹ جائے. اس کی زندگی ایک معیار میں، ایک حالہ میں، ایک دائرے میں گھومتی رہتی ہے اس اللہ کے عشق کی، کہ وہ اللہ کے عشق میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اسے فنا فی اللہ والا مقام جو ملتا ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے.
اسے صرف اتنا یاد رہتا ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری کیسی کرنی ہے. اور یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے. اور اللہ کے ولی کچھ ہوتے ہیں جو فطری ہوتے ہیں، جو ماں پیٹ سے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ولایت ماں کے پیٹ سے عطا کر کے بھیجتا ہے. تو شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی مادر ذات ولی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھا دے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ایک اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے خاص بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے. ان کے بہت سارے مرید تھے. ایک بابا جی تھے اور ان بزرگ کے بہت سارے مرید تھے، اور ان مریدوں میں بڑا کمپٹیشن تھا. انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فلاں سے حضرت کو زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے ایک دن ایک میٹنگ کی اور یہ ٹاپک رکھا میٹنگ کا کہ ہم اپنے حضرت سے، اپنے پیر و مرشد سے پوچھیں کہ فلاں شخص سے، فلاں مرید سے آپ کو محبت زیادہ کیوں ہے. سب نے کہا بالکل پوچھ لیتے ہیں، چلتے ہیں ساتھ میں کہ حضرت آپ کو ہم بھی تو اتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی ویسی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ فلاں سے، اس فلاں سے آپ کو بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے، محبت ہے. ہم محسوس کرتے ہیں نا، ہم ماں باپ ہیں یا ہم بچے تھے تو ہمارے والدین میں ایک کوئی خاص والدین کو زیادہ پیارا ہوتا تھا. ویسے ہی اسکول میں بھی کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، باقی سب تو ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں. جا کے پوچھا حضرت ایسی اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم بھی وہی اطاعت کرتے ہیں، ویسی محبت کرتے ہیں، پھر آپ ہم سے کم اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جواب بڑے شاندار ہوتے ہیں اور وہ بائی پریکٹیکل جواب دیتے ہیں. ایک درس دے کے جواب فراہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا. پہلے آپ لوگ بڑے اطاعت گزار ہیں میرے، ایک کام کریں. وہ کام کیا ہے؟ حضرت کے پاس، حضرت کے صحن میں بہت سی مرغیاں تھیں. انہوں نے ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری اپنے مریدوں کو دی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کیا کرو، یہ مرغی کو ذبح کر کے لے کر آؤ. ہاں بس شرط ایک ہے، مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دکھے. بس اتنی سی شرط تھی کہ مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے. حضرت نے بات کہہ دی، سارے اپنی مرغی اپنی چھری لے کے دوڑے. تھوڑی دیر میں سب واپس آ گئے. آئے تو دیکھا کیا کہ جو بہت پیارا مرید ہے نا وہ وہی ہے، وہ نہیں گیا اور انہی حضرت کے پاس بیٹھ کے مسکرا رہا ہے. اب سارے کے سارے آ گئے، سارے جا کر آئے. حضرت نے ایک سے پوچھا مرغی ذبح ہو گئی؟ کہا ہاں حضرت. کہاں کی؟ کہا بہت دور گیا اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے مرغی کو دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہیں دکھ رہا تو مرغی ذبح کر دی. کسی نے دیکھا تو نہیں؟ حضرت نے پوچھا. کہا نہیں حضرت کسی نے نہیں دیکھا. پھر دوسرے سے پوچھا تو نے کہاں کی؟ کہا حضرت گھر گیا، حمام میں مرغی ذبح کر دی. اچھا. پھر تیسرے سے، ایسے سب نے اپنی اپنی جگہ بتا دی. اب حضرت اس پیارے کے جانب مخاطب ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں تو بیٹا آپ نے مرغی کہاں ذبح کی؟ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا حضرت میں نے مرغی ذبح نہیں کی. بولے کیوں؟ کہا حضرت جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں نا اتنی محبت میں بھی آپ سے کرتا ہوں. آپ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگا مرید حضرت بات یہ ہے آپ نے کہا تھا مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے.
اور ایسا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھتا ہو۔ میرا رب تو مجھے ہمہ وقت دیکھتا ہے، وہ حی القیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ خود فرماتا ہے تم جہاں جہاں ہو میں وہاں پہ ہوں، تم جہاں ہو وہاں اللہ ہے۔ تو پھر میں نے ایسی کوئی جگہ پائی نہیں۔ مرغی ذبح کرنا حضرت گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھتے نظر آیا، پھر میں مرغی کیسے ذبح کرتا؟ سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوش ہوئے، اپنے تمام مریدوں کی جانب مخاطب ہوئے، کہنے لگے سنا تم نے، اسی لیے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ وہ پھر اللہ کے احکاموں کو توڑتا نہیں ہے، وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، وہ کسی کو پریشان کرتا نہیں ہے، وہ ہمہ وقت اس میں رہتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے کہیں روٹھ نہ جائے۔ تو یہ کیفیت کا نام ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پانا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر گناہ کے وقت جب نفس امارہ انسان کو غصہ گناہ کر لے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں دنیا سے ڈروں اور رب سے نہ ڈروں، تو پھر مقام ولایت نہیں ملتا۔ میرے بابا تاج الدین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ولی بنا دیجیے۔ کیا کہا؟ حضرت میرے بابا تاج الدین شہنشاہ ہفتے اقلیم ہیں اور آپ ولی بناتے ہیں، آپ ایسے کامل ولی ہیں کہ آپ کے حکم سے جس پہ نظر ہو جاتی ہے نا اس کو بھی ولی بنا دیتے، جس سے خوش ہو جاتے ہیں نا اس کو بھی ولی بنا دیتے۔ تو میرے بابا تاج الدین کی ولایت کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص جو ظاہر میں تو عبادت گزار تھا، وہ آیا اور کہنے لگا حضرت مجھ پہ کرم کیجیے اور مجھے بھی مقام ولایت دلا دیجیے۔ کہتے ہو جی ہو۔ کیا کہا؟ آپ کے کہنے کا ٹون ایسا تھا، ہو جی ہو، کتا مار کے لاتے، اپن دونوں مل کے کھاتے۔ ظاہر میں تو سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا تاج الدین کی بات سمجھ لینا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس آپ کی باتوں کے مفہوم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں یہ بات سے ملتی جلتی کیا بات مل رہی ہے جو آپ نے کہی؟ کتا تو حرام چیز ہے، کوئی مسلمان اس کو کھا سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تجھے ولایت چاہنا ہے تو کیا کرو؟ کتا مار کے لاتے، ہم دونوں کھاتے، ولایت مل جاتی جی۔ تو بات یہ کہ حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جو ہے نا مردار ہے، دنیا مردار ہے، اور اس کی طلب والے، دنیا کی چاہت والے، دنیا مل جانے والے، دنیا کی لالچ والے، دنیا کو چاہنے والے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ کتا۔ حدیث و پاک میں مثال دنیا کی کیا آئی؟ کتے سے بدتر۔ جو دنیا کے لالچی ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کو کھاتے ہیں، دنیا کو، دنیا کے میں غرق ہو جاتے ہیں، دنیا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کس طریقے سے تکلیفیں دیتے ہیں، صرف دنیا کی چند گھڑیوں کی دنیا کو پانے کے لیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کون ہو گئے؟ کتا۔ نفس امارہ جو کیا ہے وہ ہمارا، وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔
دل تو کتا ہے جی، سنا ہوگا آپ نے کبھی، دل جو ہے نا یہ کتا ہے. کاف لام چھوٹا چھوٹا کاف اور با قلب، قلب یعنی کتا، اور بڑا کاف لام اور با کیا ہوتا ہے؟ قلب. قلب یعنی دل. جہاں اللہ بسے رسول بسے وہ قلب ہوتا ہے، اور جہاں دنیا بسے وہ قلب ہوتا ہے، کتا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا تمہیں ولایت چاہیے تو کتے کو پہلے مارو، اپنے اندر کے نفس اماروں کو کچلو. اپنے نفس امارہ کو جو دنیا 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 میں مر رہا ہے، اس کو دنیا کو سے بے پرواہ ہو جاؤ، دنیا کو دل سے نکال ڈالو، پھر آ جاؤ، پھر ولایت ملے گی. ولایت کا مقام یہاں دو چیزیں اس گھر میں نہیں ہوتی، یا تو اللہ بستا ہے یا دنیا بستی ہے. جہاں اللہ بستا ہے وہاں دنیا نہیں بستی، اور جہاں دنیا بستی ہے وہاں اللہ نہیں بستا. جو اللہ کو بسا لیتے ہیں وہ ولی ولایت کے مقام پہ آ جاتے ہیں. اللہ کا رسول جہاں بسا ہو. تو یہ بات ہے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ ولیوں کے لیے اور حدیث پاک میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ولیوں کے منکر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی بتا دیتے ہیں. بھئی بخاری شریف تو آپ لوگ جانتے ہو نا، بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. ہمارے آقا مدنی آقا سونی آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے نفلوں کی، تو پھر میرے وہ قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب میرا وہ بندہ کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی چیز کی ضد کر دے، تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں. میں اپنے ولی کی بات کو، اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ، ابھی حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس ولی کے ساتھ کوئی بغض رکھے، اس کے بارے میں حسد جلن رکھے، اس کے بارے میں برے برے منصوبے بنائے، اس کو غلط سوچے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے. پھر میں اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. جیسے بھوکا شیر ہوتا ہے نا، وہ جب اس کے سامنے کوئی شکار آ جاتا ہے تو جھپٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ولی سے بغض رکھنے والوں خبردار ہو جاؤ کہ پھر میں ان پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ رب قدیر کا فرمان ہمیں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے سنایا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آئیے اس کو تھوڑا سمجھ لیں اچھے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ کیا کرتا ہے، فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے. فرض تو سبھی ادا کر لیتے ہیں، سب فرض بھی تو بہت کم ہے جو ادا کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز ادا کرنا بھی بڑا بار لگتا ہے لوگوں کو. اور جو اللہ کے چاہنے والے وہ صرف 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، تہجد میں اٹھتے ہیں، پھر اشراق چاشت اوابین پڑھتے ہیں، پھر رات بھر کھڑے ہو کر لمبے قیام کرتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے سجود.
لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں اور ہمہ وقت ان کا دل عرش مولا کے طواف کرتا ہوتا ہے، ہمہ وقت وہ ان کا قلب جو ہے ذکر اللہ کرتا ہوتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں، مستغرق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ظاہراً تو وہ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن باطن میں وہ ہمہ وقت کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ ان بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے میرا بندہ، جو میرا بندہ فرضوں کے ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ زبان، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے نا، اس کی کوئی زبان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں سے پاک ہے میرا رب، وہ تو نور ہے۔ لیکن کہ مثال ہمارے لیے دی کہ میں اپنے ولی سے اتنا قریب، اتنا کنیکٹ ہو جاتا ہوں کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اللہ والی زبان سے جب اللہ کا ولی کسی مرتے ہوئے کے لیے دعا کر دیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی زبان، اللہ والی زبان سے، زبان اللہ کے ولی کی، اور نسبت اس کو اللہ سے ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا نا، کن فیکن کتنے مرتبہ آیا ہے؟ کن فیکن، ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ خود کے لیے کچھ نہیں مانگتا، خود کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کے لیے تو صرف رب مل گیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، وہ اس میں جنگلوں میں جاتا ہے، پتے کھاتا ہے، یا پھر کہیں ہمارے بیچ میں ولی ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ظاہراً تو عام بندے ہوتے ہیں اللہ کے، دکھنے میں تو عام دکھتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور وہ جب کسی زبان سے، ان کی زبان سے جب کچھ نکل جاتا ہے نا، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھے گجرات میں، وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے، اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں انہیں ایک ٹھوکر لگی۔ جب وہ وضو کے لیے جا رہے تھے تو ان کو پاؤں میں ٹھوکر لگی تو اندھیرا تھا، دکھ رہا تو نہیں تھا کچھ، زبان سے نکلا نہیں معلوم کیا ہے، جیسے ہم کو کچھ لگ جاتا تو بولتے نا کیا لگ گیا، اللہ اکبر، تو ان کی زبان سے نہیں نکلا، نہ معلوم کیا تھا، لوہا تھا، لکڑی تھی، پتھر تھا، نہ جانے کیا تھا، لوہا تھا، مٹی تھی، کنکر تھا، پتھر تھا، لکڑی تھی، یا نہ جانے کیا تھا، ایسا بول دیا انہوں نے۔ صبح کو جب مریدوں نے دیکھا تو وہاں ایک اتنی بڑی لکڑی جیسا پڑا تھا، ان کے خانقاہ کے سامنے پڑا ہی رہا، اور وہ صحیح میں یہ ہو گیا تھا کہ اس میں لوہا بھی تھا، جب انگریزوں نے یہ بات سنی نا تو اس کو پورا اٹھا کے وہ اپنے انگلینڈ لے گئے، وہاں انہوں نے لیب میں اس کو ٹیسٹ کیا، یہ ہے کیا، تو سچ میں اس میں لوہا بھی تھا، لکڑی بھی تھی، پتھر بھی تھا، کنکر بھی تھا، اور نہ جانے کیا تھا، کچھ ایک ایسا بھی میٹل تھا جو سمجھ ہی نہیں آیا نہ جانے کیا تھا، اللہ نے وہ بھی بنا دیا اس کو، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا تھا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی زبان ہے کہ میرے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ناچنے والی تھی گرجی، وہ تھی تو غلط کام کرتی تھی، ناچ کے لوگوں کا دل بہلاتی تھی، لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے مسیح ہوتا ہے۔ اب وہ مر گئی، ایک بار مر گئی تو اس کے سارے چاہنے والے اس کے میت کے آس پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میرے بابا جان کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا رے؟ کہ بابا گرجی مر گئی۔ بولے اچھا؟ بولے گرجی مر گئی، ہمارا دل بہلاتی تھی۔ جیسے ان کو روتے دیکھا تو بابا جان کا دل پسیج گیا، فرماتے نہیں رے، نہیں مری، گرجی تو زندہ ہے۔ جیسے اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی۔
اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر یہ ہے میرے بابا تاج الدین کی، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، کہ وہ کلمہ پڑھ کے اٹھی اور کئی سالوں تک وہ زندہ رہی، بس وہ کام نہیں کرتی تھی، مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ میرے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ماں آئی، آپ کی کراماتیں تو اتنی ہیں، اور ولی جو ہوتا ہے نا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ ولایت جو ہے وہ ظل ہے نبوت کی۔ ظل کس کو بولتے ہیں؟ سائے کو، نبوت کے سائے کو ولایت کہتے ہیں۔ اور یہ سایہ یہ ہے کہ نبی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو یہ کرامت تھی۔ اور آپ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے ہمارے بابا جان، ایک ماں آپ کے پاس آئی، اس کا بیٹا کہیں باہر کنٹری میں تھا، اور اس زمانے میں کوئی موبائل وغیرہ تو تھا نہیں، باہر کی کنٹری میں وہ کچھ بزنس یا سروس کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب بہت دنوں سے اس کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی، معلوم نہیں پڑ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کو فکر پڑی، فکر لاحق ہوئی، اس نے بہت پتہ کیا، معلوم نہیں، کوئی سندیش نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں، کوئی خبر نہیں ہے کہاں ہے میرا بیٹا۔ تو آج کل بس جاتے ہیں، بول دیتے ہیں بس بابا جان نظر کرم کر دو، ایسا ہو جائے۔ کچھ چاہیے تو ضد لگانا پڑتا ہے، ضد کرنی پڑتی ہے، ڈٹ کے بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے نا، تو سامنے احاطے میں، خواجہ کے باہر احاطے میں ایک فقیر تھا، بس کہتا تھا خواجہ آنکھیں آ جائے، خواجہ آنکھیں آ جائے، خواجہ آنکھیں آ جائے، خواجہ آنکھیں دے دو، خواجہ آنکھیں دے دو۔ انہوں نے پوچھا کیوں رے، کب سے بول رہا ہے؟ بولے وہ 20 سال ہو گئے۔ کہا میں بھی اندر جا رہا ہوں، میرے باہر آئے تک اگر تیری آنکھیں نہیں آئی نا تو تیرا سر دھڑ سے الگ۔ جیسے اس نے سنا، کہا خواجہ ابھی تک تو آنکھ کی بات تھی، اب تو گردن کٹنے والی ہے۔ پھر جو تڑپ کے دعا مانگی نا اسی وقت اس کی آنکھیں آئی۔ یہ ہے تڑپ چاہیے دعاؤں میں، بس ایک روٹینی بول رہے ہیں، کوئی مزہ نہیں ہے اس میں۔ اب وہ ماں تھی، ماں پہنچی میرے بابا تاج الدین کے پاس اور کہا بابا کہاں گیا میرا بیٹا، پریشان ہوں میں، بتاؤ اس کو لے کر آؤں یہاں پر، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ ضد میں وہیں بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں وہ بیٹا کہاں تھا؟ ولایت میں تھا، وہ انگلینڈ میں تھا اور اپنے عشق میں تھا۔ کہنے لگا کہ میں اچھا وہاں پہ آرام کی زندگی جی رہا تھا، اچانک ایک بزرگ آئے، انہیں ایک بکا میری پیٹھ پہ مارا اور کہا تو یہاں عیش کر رہا ہے، تیری ماں ادھر رو رہی ہے۔ اور بس ماں معلوم نہیں کیا ہوا، نہ پلین لگا، نہ سفر کا کچھ ٹکٹ لگی، نہ پلین لگا۔ ماں ادھر ضد کر رہی تھی، صبح کو وہ جو بیٹا تھا نا وہ بابا جان کے جھنڈے کے نیچے آ کے کھڑا تھا۔ بتاؤ انگلینڈ سے آ گیا، وہ کیسے آ گیا؟ یہ اللہ کے ولیوں کی کراماتیں ہیں۔